पाकिस्तान और इसराइल का टाकरा शुरू होने वाला है। इस टकराव के पीछे कौन से मुल्क हैं और क्या वो यकीन कर रहे हैं? जो इसराइल नेतन्याहू है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को नाकाम करना है, ईरान को में तबाही मचवानी है और अमेरिका से दोबारा हमला करवाना है। ये भी बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जितना नुकसान है ईरान का इस जंग में हुआ वो भी भरने के लिए तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा लम्हा न्यूज़ चैनल। बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। भूचाल आ जाएगा, इतनी बड़ी खबर है। खबर यह है कि आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और इंडिया यही चाह रहा था, यूएई यही चाह रहा था। हुआ क्या है? हुआ यह है कि पाकिस्तान और इसराइल का टाकरा होने वाला है और दोनों ममालिक में टकराव शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी अहम खबर कि इस टकराव के पीछे कौन से मुल्क हैं और क्या वो यकीन कर रहे हैं, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। जाइएगा मत और सुनिएगा। इससे भी बड़ी खबर, ट्रंप और नेतन्याहू में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। कैसे, ये भी मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। इससे भी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी अहम खबर, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला एक हफ्ता में दूसरी मरतबा तेहरान पहुँच गए हैं और उन्होंने मुलाकातें की हैं। सबसे बड़ी मुलाकात उन्होंने आज की है पासदाराने इनकलाब के चीफ, उनसे मुलाकात की है, जनरल वहीदी से। अंदर की कहानी क्या है, क्या पैगाम लेकर गए हैं और ये जंग किस तरफ जाने वाली है, ये मैंने आपको बताना है। अगर इससे आगे जाकर आपको बताऊं तो ट्रंप साहब ने अभी थोड़ी देर पहले खिताब किया है, साहब तो नहीं कहना चाहिए, माजरत, तो ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया टॉक की है जिन्होंने उन्होंने एक मरतबा फिर धमकी दी है ईरान को कि अगर हमने उनको बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मुआहदा का जो है वो मुआहदा दिया है, अगर उन्होंने इस पर दस्तखत ना किए, अमन मुआहदा की तरफ ना आए तो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि सीधी धमकी दी है कि जंग होगी, फिर हम आप पर हमला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान फिर डटा हुआ है, ईरान की खरमस्तियाँ अपनी तरफ, मुनाफिकें अपनी तरफ। लेकिन इस वक्त जो सफारती लड़ाई है वो दो मुल्कों के दरमियान शुरू हो चुकी है और दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। एक का नाम है ईरान और दूसरे का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ 14 ममालिक खड़े हो गए हैं और दूसरी तरफ इसराइल चाह रहा है कि ये जंग हो, उसके साथ कौन से मुल्क हैं ये भी मैंने आपको बताना है। नाज़रीन ज़रा बात सुनिएगा। इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है और खलीजी ममालिक की सूरत हाल है इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और उसके ज़िम्मेदार हैं ट्रंप। चूँकि आज दुनिया में भूचाल की सी कैफियत है। एक तरफ जैसे ही ट्रंप निकले हैं चीन से अपना नाकाम दौरा लेकर और अपना बुरा सा मुँह लेकर, और उनके जाते ही रूस के सदर पुतिन पहुंच चुके हैं चाइना में। वहाँ पे उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है। इतना इस्तकबाल ट्रंप का नहीं हुआ जिस तरीके से उन्होंने पुतिन का इस्तकबाल किया है चीनियों ने, और बहुत सारी बातें हैं इसमें। और देखें आज जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात थी पुतिन से चीन के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई हैं और सबसे अच्छी बात जो थी कि दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि जो आलमी दहशतगर्दी है, जो आलमी गुंडागर्दी है किसी मुल्क के ख़िलाफ़, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, इसके सामने पुल बांध देना चाहिए। ये किसने कहा? पुतिन और चाइना के सदर शी ने, कि ये नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि ध्यान था। नाज़रीन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा है कि पाकिस्तान और इसराइल का टाकरा शुरू होने वाला है, टकराव शुरू हो चुका है, कहीं तसादम ना हो जाए, ये खबर मैंने आपको देनी है। ज़रा सुनिएगा, इसके पीछे कहानी सारी मैं आपको मंजर कशी बताऊँगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, दो बड़ी ताकतें हैं, एक का नाम है चीन और दूसरी जो है वो है रूस। रूस के सदर जो पुतिन हैं वो चीन पहुंच चुके हैं, शी प्रेसिडेंट हैं चीन के, उनके दोनों के दरमियान मुलाकात हुई, खिताबात हुई। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात जो है वो खुलकर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर
انہوں نے ٹرمپ اور اس کے ملک کو جو ہے وہ عالمی گنڈا بھی قرار دیا، بدماش بھی قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو یک طرفہ بدماشی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے سامنے پل باندھنا چاہیے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ انہوں نے پیغام دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ نے یک طرفہ بدماشی کرتے ہوئے ایران پر جو حملہ کیا اور وہاں پہ اسکول کے بچوں کا قتل عام کیا، وہاں ایرانی قیادت کو شہید کیا، انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ غنڈہ گردی ہے ٹرمپ کی، اور ہم آئندہ اس کے سامنے بند باندھیں گے۔ یہ بات اپنی ہے، لیکن اس سے بھی جو بڑی خبر میں نے آپ کو دینی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کس طرح آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور کسی بھی وقت دونوں ملکوں میں تصادم ہو سکتا ہے، اور وجہ یہ ہے ایران امریکہ جنگ۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو، جیسا کہ میں نے دوسری بڑی اہم خبر دی تھی آپ کو، کہ دیکھیں ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کیا، میڈیا ٹاک کیا انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ دو چینل ہیں جن سے وہ گفتگو کرتے ہیں ٹرمپ، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایران سے جنگ بندی چاہتے ہیں، امن معاہدہ چاہتے ہیں، ہم نے تحریری امن معاہدہ کا مسودہ ایران کو دے دیا، اور ہم نے بہت اچھا انہیں معاہدہ دیا ہے۔ اگر کا لفظ استعمال کیا ہے ٹرمپ نے، کہ اگر ایران نے یہ معاہدہ قبول نہ کیا، دستخط نہ کیے، تو پھر انہیں بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم پھر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں ایران پر۔ انہوں نے اس اظہار کا خدشہ ظاہر کیا کہ ایران جو ہے اگر وہ ان کے سامنے نہ لیٹا اور ان کا من پسند معاہدے پر انہوں نے دستخط نہ کیے، تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ لیکن حملہ ٹرمپ صاحب کوئی آسان نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا، سنیے گا ذرا، کہ وہ نیتن یاہو جس کے لیے انہوں نے نہتے ایران پر رات کی تاریکی میں بمباری کی، اور ایک دن کے ازالے میں بھی کی، اور سکول کے 180 کے قریب بچوں کو شہید کر دیا، یہ وہ داغ ہے ٹرمپ پر جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اور یہ امریکہ کے چہرے پر جب تک دنیا رہے گی یہ کالا کلنک کا ٹیکہ امریکیوں کے چہرے پر لگا رہے گا، ماتھے پر لگا رہے گا، کہ انہوں نے اسکول کے معصوم بچوں پر بمباری کی اور انہیں شہید کیا۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ٹرمپ کہتا ہے نا ناظرین، اس کے الٹ سمجھا کریں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ نیتن یاہو اور مجھ میں اتفاق ہے، جو نیتن یاہو کہے گا وہ میں کروں گا، لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کہتا ہے اس کے الٹ سوچا کریں، الٹ کہا کریں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جنگ ہوگی تو پھر امن ہوگا، اگر وہ کہتا ہے کہ امن ہوگا، میں امن چاہتا ہوں، تو پھر جنگ ہوگی، کیونکہ یہ اس بندے کی سائیکی ہے اور پوری دنیا میں اس کو پتہ چل چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نیتن یاہو جو کہے گا وہ کروں گا۔ اب نیتن یاہو تو کہتا ہے کہ جنگ کرو، ایران پر حملہ کرو، لیکن ٹرمپ کرے گا نہیں۔ یہ میری بات ہے، یہ سن لی آپ نے بات، اور اس بات پر دونوں میں شدید ترین اختلافات ہیں اس وقت، نیتن یاہو اور ٹرمپ میں ہفتوں بات نہیں ہوتی دونوں میں، اور دونوں میں اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ اور اس وقت ذرائع انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے ان کوششوں میں مصروف ہیں، کیونکہ یہودی لابی کا بڑا امر دخل ہے دنیا میں۔ وہ چاہتی ہے یہودی لابی کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک آنکھ نہ انہیں بھائے، اور وہ اس کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا جائے، اور اس کے لیے یہودی لابی بالکل متحرک ہو چکی ہے، چونکہ ٹرمپ اب ان کے قابو نہیں آ رہا، کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس پہ حملہ کرو ایران پر، ٹرمپ کہتا ہے نہیں کرنا، تو میرے حق میں نہیں ہے، چونکہ میرے طیارے گریں گے۔ ایک رپورٹ ہے، اس میں بھی میں آپ کو حوالہ تھوڑا سا دے دیتا ہوں۔ ایک وال سٹریٹ جرنل ہے وال سٹریٹ جرنل، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جریدہ ہے، انہوں نے جو خبر بریک کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے وہ جو اس نے کیا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو کہتا ہے، ٹرمپ جو کہتا ہے کہ میں نے مڈل ایسٹ کے کہنے پر حملہ نہیں کیا ایران پہ، یہ بات نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی کہانی کوئی اور تھی۔ کہانی وہ یہ کہتا ہے کہ حملہ جو تھا وہ صرف اور صرف ٹرمپ نے اس لیے روکا کہ اس کی نیوی نے بتا دیا تھا کہ جتنے جہاز جائیں گے ایران پر، ایران کا اس وقت جو جدید ترین دنیا کا سسٹم ہے، اینٹی میزائل سسٹم یا اینٹی ڈیفنس سسٹم، وہ متحرک ہو چکا ہے اور کوئی جہاز واپس نہیں آئے گا۔ یہ نیوی کی جنرلوں نے بتایا، اس وجہ سے وہ جنگ نہیں، دنیا کہہ رہی ہے جی کہ دیکھیں یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وال سٹریٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نمائندوں نے رابطہ کیا ہے کہاں پہ، مڈل ایسٹ کے حکمرانوں پر، جن کا ٹرمپ نے نام لیا تھا کہ ان کے کہنے پر یہ جنگ انہوں نے حملہ مؤخر کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
اور اصل کہانی انہوں نے کہا کہ جو امریکن نیوی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے جتنے جہاز جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے، ایران ان کو گرا دے گا، اس لیے وہ حملہ موخر ہوا۔ اب دیکھیں اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ اصل خبر میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس وقت پاکستان کیفیت یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ پاکستان اسرائیل کا ٹکراؤ سامنے نظر آ رہا ہے، اور دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو گیا تو پھر دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف چلی جائے گی۔ اور یہ ٹکراؤ کیسے ہوگا؟ سفارتی سطح پر ٹکراؤ ہو رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے، تصادم شروع ہو چکا ہے اسرائیل اور پاکستان میں۔ دیکھیں وہ کس طرح سے، وہ اس طرح سے کہ اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو نیتن یاہو کا حامی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایران پر ٹرمپ دوبارہ حملہ کرے اور خوفناک حملہ کرے اور تباہی مچائے، اور اس سازش میں نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں یو اے ای اور بھارت جس پر میں عباس اراغچی کو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھارت کی آپ کے خلاف جو انہوں نے تباہی بچانے میں اہم رول ادا کیا بھارتی ایجنسیوں نے، بھارتی شہریوں نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ پھر ان کے چرنوں میں جا رہے ہو، تو عباس اراغچی صاحب آپ کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے، آپ بھارت کا اصل چہرہ پہچانیں۔ یہ فراڈیے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور آپ کے اور پاکستان کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ یہ عباس اراغچی صاحب اور پوری میں ایرانی قیادت اور عوام کو کہتا ہوں کہ بھارتیوں سے دور رہیں، یہ آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہ تینوں ملک جو ہیں اسرائیل کے، دونوں ملک اسرائیل کے پیچھے ہیں کہ جناب اعلیٰ حملہ ہونا چاہیے۔ اب دوسری طرف پاکستان ہے جس نے سفارتی محاذوں پر اس وقت بہت بڑا ٹکراؤ کر رہا ہے وہ اسرائیل سے، اور پاکستان کے جو قیادت تھی، وہ جو جنگ بندی ہے، اگر آج جنگ بندی قائم ہے تو یہ پاکستان اور اس کے اتحادیوں کی وجہ سے ہے۔ اتحادیوں میں اس میں سعودی عرب شامل ہے، قطر شامل ہے، عمان شامل ہے، بحرین بھی شامل ہو گیا، مصر بھی شامل ہو گیا، سنا ہے آپ نے، کویت بھی شامل ہو گیا، عراق بھی شامل ہو گیا، چین بھی شامل ہے اس میں، روس بھی شامل ہے۔ اب یہ ملک جو ہیں پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکہ کو اب دوبارہ حملہ ایران پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اسرائیل نیتن یاہو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ پاکستان کو ناکام کرنا ہے، ایران کو میں تباہی مچوانی ہے اور امریکہ سے دوبارہ حملہ کروانا ہے۔ اس وجہ سے یہ سفارتی ٹکراؤ جو ہے وہ اب براہ راست شروع ہو چکا ہے اسرائیل اور پاکستان میں، چونکہ ابھی جو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ پہنچے ہیں دوسری مرتبہ، ایک ہفتے میں وہاں پہ پہنچ گئے ہیں وہ تہران میں، اور انہوں نے جو ہرڈل تھی تھوڑی بہت، میں نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، لیکن جو اصل پرابلم ہے کہ وہ پاسداران ایران جو اصل قوت ہے، فوجی قوت ایران کی، وہ نہیں مان رہے، تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے محسن نقوی جو ہے وہ آج تہران میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہفتہ میں دوسرا دورہ ہے محسن نقوی صاحب کا، اور انہوں نے پاسداران انقلاب سے چیف جنرل وحیدی سے ملاقات کی ہے، اس کے ساتھ اپنے ہم منصب جو ان کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈٹ گیا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں چین، روس، سعودی عرب، قطر، عمان، یعنی کہ یو اے ای کے علاوہ تمام مڈل ایسٹ پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے اور موقف کی حامی ہے کہ بھائی یہاں پہ صلح ہونی چاہیے ایران اور امریکہ کے درمیان، چونکہ یہ تباہی ہے، معاشی تباہی بھی ہے، انسانی تباہی بھی ہے، ملکوں کی تباہی بھی ہے، ٹکراؤ بھی ہے، تیل بھی مہنگا ہو گیا، مہنگائی کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ پاکستان اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور اگر میں سچ بات آپ کو ناظرین بتاؤں تو سفارتی محاذوں پر اس وقت جو ٹکراؤ ہے وہ اصل میں اسرائیل اور پاکستان کے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو عزت نہ ملے، ایران پر ٹرمپ بار بار حملے کرے، تباہی مچائے، جبکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، امن مستقل معاہدہ ہو، جنگ بندی مستقبل ہو، اور دونوں میں صلح ہو جائے، اور عوام، ایران کے عوام، امریکہ کے عوام، مڈل ایسٹ جو ہے یہ بڑی تباہی سے بچ جائیں۔ لیکن ناظرین دیکھیں، اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے، جیسے اسرائیل جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اس نے پوری کی پوری جو اپنی لابی ہے، یہودی لابی، یہ ڈنڈا لے کے ٹرمپ کے پیچھے ڈال دی ہے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، دوبارہ حملہ ہونا چاہیے ایران پر، اور یو اے ای بھی کہہ رہا ہے کہ ہونا چاہیے، اور بھارت بھی کہہ رہا ہے، چونکہ یہ تینوں جو ہے نا ان کا اس وقت جو ہے ٹرائکا بنا ہوا ہے،
اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایران پر دوبارہ حملہ ہو، لیکن پاکستان نہیں چاہ رہا۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ امن ہو، سلامتی ہو اور جنگ نہ ہو، مستقل ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی ہو جائے، امن معاہدہ ہو جائے۔ اور اس وقت ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، چونکہ محسن نقوی اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کی پوری قیادت کھڑی ہے، پورا سعودی عرب کھڑا ہے ان کے پیچھے، پورا قطر کھڑا ہے ان کے موقف کے پیچھے، چونکہ وہ اپنے اتحادیوں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پورا چین کھڑا ہے اس کے پیچھے، آگے وہ لگے ہوئے نا۔ تو ناظرین وہ پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی حد تک انہوں نے، جو پاسداران انقلاب اس معاہدے کا سب سے بڑا مخالف تھا، اور ایرانی قیادت کو ڈاؤٹ تھا کہ اگر اس کو اعتماد میں لیے بغیر معاہدہ ہو گیا تو یہ مستقل جنگ بندی میں رکاوٹ بنے گا، اور پھر خون خرابہ ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے انٹرنل۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب کو بڑی حد تک محسن نقوی نے کلیئر کر لیا کہ یہ صلح ہونی چاہیے، اور جو ایک دو تحفظات ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ عید سے پہلے وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر ایک امن کی آشا جاگے گی اور آگے بڑھے گی۔ اسلام آباد میں میلہ لگے گا، وہاں پہ اتحاد ہوگا، وہاں ٹرمپ بھی آئے گا، وہاں ایرانی قیادت بھی آئے گی، وہاں سعودی شہزادہ بھی آئے گا، وہاں ترکیہ کا صدر بھی آئے گا، وہاں چین اور روس کی نمائندگی بھی آئے گی، وہاں عمان کی قیادت بھی آئے گی، وہاں جناب والا بحرین کی قیادت بھی آئے گی، وہاں قطر کی قیادت بھی آئے گی، اور پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جو مستقل جنگ بندی ہے وہ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ جتنا نقصان ہے ایران کا اس جنگ میں ہوا وہ بھی بھرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور اس کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بھی جو ہے نا اوپن کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اور جوہری پروگرام جو تھوڑا سا ایک ہلکا پھلکا سی اس میں رکاوٹ ہے، وہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ دونوں میں پہلے امن معاہدہ ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، اور بعد میں جوہری پروگرام جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا اور اس میں بھی معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔